अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। जश्न ईद मिलादुन्नबी से शुरू करते हैं कि 200 मन हलवा, 100 मन हलवा, 300 देगें और लंबी लंबी छबीलें और मातम की तरह बाकायदा रक़्स सड़कों पर झूमते नाचते मौला या सल्ले वसल्लम दायमन। मगर मैसेज का अब तक 1400 साल हो गए, पता ही नहीं चला। वज़ीर-ए-आज़म का बयान, सदर का बयान, सीरतुल नबी की खुसूसियात, मगर सिर्फ बयान। और हमें आपको सबको पता है कि ये नाचने वाले, ये सबीलें लूटने वाले, हलवे खाने वाले, यही सब मिलावट में मसरूफ़ हैं, यही चोरी करते हैं, यही मुनाफ़क़त करते हैं, यही झूठ बोलते हैं और जश्न ईद मिलादुन्नबी पर धमाल डालते हैं। मगर अपने बच्चों की भूख के लिए, उनके हुकूक के लिए कभी बाहर नहीं निकलते कि इन्हें सिर्फ यकीन दिला दिया गया है कि तुम सीरतुल नबी पर नाचते झूमते रहो, तुम्हारा उस पर अमल करने से और हमारा लेना देना कोई नहीं है, कि बस यही राह निजात है। खैर, ज़िक्र तो उसका भी करेंगे कि अल्लाह अकबर की धुन पर परेडें और ये ज़मीं तेरी है, जो ज़मीं है वो तेरी है, ये जहाँ तेरा है। कुछ इस तरह के मिसरे थे। डीएचए की तरफ इशारा करते हैं, कैडेट्स को बताते हैं कि फ़िक्र नहीं करो, ये बहरिया, ये डीएचए, ये क्लफ्टन, ये मॉडल टाउन, ये सब तुम्हारे हैं और नई बस्तियाँ बनाते जाओ, बसाते जाओ और लंबे लंबे माल खींचते जाओ। और 21-21 तोपों की सलामी कि अब तोपें इन्हीं कामों के लिए रह गई हैं और तो कोई काम है नहीं। कमाल बात यह है कि बाजवा साहब ने जो वाशिंगटन में कहा ना कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पहुँचते ही बता दिया कि हम बहुत झूठ बोलते हैं और हमारी बात को संजीदा न लिया जाए। आपने सुन तो लिया होगा, कामरान टसूरी उर्फ पसूड़ी, उन्हें गवर्नर बना दिया गया। मैं उस रखेल MKM का किस्सा भी सुनाऊंगा अभी आपको, जिसे हर रात निकाह का धोखा देकर बुलाया जाता है और फिर सुबह टाल दिया जाता है कि आज फिर रात को आना निकाह करेंगे। हाय, इसकी मजबूरियाँ, इनका लस्ट, इनका चस, इनका नशा, ओ माय गॉड, यकीन नहीं आता। और फिर आपने परेड देखी तो होगी 2-2 घंटे। अच्छा, जब मेले परेडें बढ़ जाए ना तो समझ लें मामलात बहुत संजीदा हैं, संगीन हैं। एक तो मईशत गिर रही है, ऊपर से कशीदा तरीन सूरत हाल है, आधा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, धरने की इत्तलात है। तो ऐसे में परेडें बढ़ा दी जाती हैं ताकि आपका नशा टूट ना जाए कहीं। 2 घंटे कभी सुनी थी काकुल की परेड, हमने किसी ने ज़िंदगी में बचपन में देखी थी। जैसे अब जश्न ईद मिलादुन्नबी बढ़ता जा रहा है, तारीख़ में इसका कहीं वजूद नहीं मिलता 300 साल पहले से, कि गए हुए लोग वो कोई भी हों, हमारे जान माल इज़्ज़त आबरू सब उन पर कुर्बान, मगर उन्हीं का हुक्म है। खैर, हम उस बहस में नहीं जाएंगे। तो बस याद रखें कि ये फेस्टिविटी जब बढ़ती है, ये यूनान के पुराने हुक्मरानों ने ईजाद किया था कि जब लोगों को काबू रखना होता है तो फेस्टिविटी बढ़ा देते हैं, जबर उसकी आड़ में होता है। तो आपने देखा कि 2 घंटे तक, मैं उससे पहले एक ड्रामा देख रहा था, सिनफ़े आहन, तो उसने दिखाया कि आर्मी की हमारी लड़कियां वो तरबियत कैसे हासिल करें, हक हक अल्लाहू, हक हक अल्लाहू। में दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि हम जिहादी फ़ौज हैं और उसके नाम पर जो ड्रामे हो रहे हैं, उसके नाम पर जो लूट मार हो रही है, अल्लामा अल हफीज़, आप तसव्वुर से बाहर है जो कुछ भी हो रहा है। वो एक ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि हमारा सियासत से क्या लेना देना, हम सहाफ़त पे हमारा कोई दबाव नहीं है। ये दर्जनों सैकड़ों ऐसे ही मिसिंग हो गए। लाखों माएँ रोती फिर रही हैं, लाखों नहीं तो सैकड़ों हज़ारों तो रोती फिर रही हैं, बहनें, बीवियाँ, बच्चे मिसिंग्स। और कमाल अदालतें हैं इनकी बेशर्मी बेहयाओं की, देखें
کہ یہ وزیر اعظم کو بلاتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مسنگ کون کرتا ہے، مگر بلاتی وزیر اعظم کو، گندا اسے کرتی ہیں۔ اصل میں تاریخ میں تو یہ خود گندے ہو رہے ہیں نا۔ چیف جسٹس ہے، نئے ججز نہیں لگا رہا، کیوں؟ کہ اسے اسٹیبلشمنٹ کا حکم ہے کہ ہماری مرضی کے نقد ہیں، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، یہ برباد کر دیں گے۔ میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ برباد کر دیں گے، سدھرنے نہیں دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمارا ہے، یہ ہم ہی کھائیں گے، نہیں تو کسی کو نہیں کھانے دیں گے، چاہے ساری قوم بھوک سے مر جائے۔ آپ نے سنا صبح صبح سینٹوریم مال جو ہے شاپنگ اسلام آباد میں آگ لگ گئی، لوگ کہتے ہیں لگائی گئی ہے کیونکہ وہ خان کا ساتھی ہے نا، وزیر اعظم بنا ہوا ہے آزاد کشمیر کا، تو اسے میسیج دیا گیا ہے کہ اے لک جسٹ اسٹے اوے۔ تو اگر نہیں بھی ہے نا تو لوگ دیکھیں گے ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے ویڈیو لگائی اس کی آگ لگتے ہوئے، اور بس اتنا لکھا ہے سینٹوریم مال اسلام آباد، اور پھر اس پہ جو تبصرے شروع ہوئے ہیں، میں حیران پریشان۔ اور پھر کامران ٹیسوری، او مائی گاڈ، یقین نہیں آتا مجھے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ تو سن لیا ہوگا کہ امریکہ نے جو پچھلے دنوں تھوڑی بہت ٹریول ایڈوائزری نرم کی تھی، دوبارہ لگا دی۔ خان کے صوبے KPK کو مکمل، شمالی علاقوں کو، بلوچستان کو، کہ امریکن سے کہا ہے کہ یہاں مت جانا، اغوا ہو جاؤ گے، لوٹ لیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے۔ پھر ساتھ میں انڈیا میں 4 ریاستوں میں، ناگالینڈ سمیت 4 ہیں ٹوٹل، کہ وہاں بھی مت جانا۔ کل میرے انڈین دوستوں نے پھر، دیکھیں آپ یقین کریں، میرا ضمیر جانتا ہے، میں جانتا ہوں، میں لوگوں کو، انسانوں کو ان کے مذہب سے ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا، ان کے رنگ سے، ان کے نسل سے، ان کی زبان سے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہاں خاص کر اسپیشلی امریکہ میں جو ہمارے بچے ہیں نا، انڈین پاکستانی، وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے بچوں کے پتہ جانے کتنے انڈین فرینڈز ہیں جو میرے گھر کا حصہ ہیں۔ میری بیٹی بڑی، ان کی ایک بیسٹ فرینڈ ہے، انہوں نے جیسے سگی بہنیں ہیلپ آؤٹ کرتی نا، نینسی نام، میں بیٹی ہی سمجھتا ہوں اسے، سمجھتا نہیں میری بیٹی ہے وہ، اس کا ہسبینڈ منروپ، مطلب کل میں نے اسے خواب میں دیکھا، مجھے ایسا لگا جیسے وہ ناراض ہے مجھ سے کہ میرے پرسوں کے پروگرام پہ میرے شاید اندر کا کوئی گلٹ تھا جو بول رہا تھا، تو میں نے اسے کل فون کیا اسپیشلی، اور اس کی ہائی ہیلو کیا۔ تو میرے ذہن میں ایسا کچھ نہیں، نہ میں نے اپنے بچوں کو یہ سیکھنے دیا ہے، جاننے دیا ہے کہ ہمارے پیچھے کیا ڈفرینسز ہیں۔ ہم تو وہ آوازیں ہیں جو اس معاملے میں انڈین کہلاتے رہے ہیں، ایجنٹ غدار کہلاتے رہے ہیں۔ آپ بھی ہمیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں آپ سے۔ خیر اینی آگے بڑھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو ایک خبر ساتھ میں ہاں یہ بھی دے دوں کہ چیف سیکریٹری پنجاب کامران افضل پھر چھٹی پہ چلے گئے، 2 ماہ سے چھٹی پہ، آلموسٹ تقریباً 1 ماہ پہلے سے، اور 1 ماہ کی اور لے لی کہ وہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، جہاں فل لوٹ مار ہو رہی ہے۔ میاں اسلم اقبال، جس کے بھائی جوا کے اڈے چلاتے ہیں، جو سینئر وزیر بنا ہوا ہے، اور جس کی سمر ٹیلی ویژن کے زمینوں کی لڑائیاں، معلومات میں دیکھیں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں، صرف آپ کو اشارے دیتا ہوں کہ معلومات کریں، اپنے طور پہ جانیں سمجھیں، تو شاید آپ کا شعور بڑھے کہ یہ تبدیلی، یہ انقلاب، یہ تبدیلی انقلاب یہ ہے کہ کامران پسوری جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، پہلے اس کا تعارف کرا دوں، یہ تجاوزات کے مافیا لینڈ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ کو ٹسلا ٹاور یاد ہے نا، جو پچھلے دنوں گلزار چیف جسٹس گلزار نے گروایا تھا، اور سینکڑوں لوگوں کو بے گھر کر دیا تھا، اور جنہوں نے لوٹا تھا لوگوں کو، ناجائز تجاوزات کی، تو ان کا کچھ نہیں بگڑا، وہ تو بیچ جا چکے تھے نا۔ تو یہ جو کامران ٹسوری آج گورنر بنے نا MQM کے کھاتے پہ، ان کی بھی ایک تجوری ہائٹس کے نام سے حسن اسکوائر کے پیچھے کراچی میں عمارت کو گرایا گیا تھا، جو ریلوے کی زمین پر قائم تھی، اور ان کی درجنوں ایسی زمینیں ہیں۔ یہ ہیرے کے اسمگلر کہلاتے ہیں سونے کے پاکستان میں، اور یہ ان کے خاص الخاص ہیں۔ یہ کبھی قاف لیگ میں تھے، پھر مسلم لیگ فنکشنل میں آ گئے، جو یہ آج نیا پیر پکڑا ہے نا، اس کی داستان بھی کسی دن سناؤں گا آپ کو۔ تو یہ ان کے دوست ہیں۔ پھر انہیں بھیجا گیا، جیسے بیرسٹر سیف کو بھیجا گیا تھا، جو آج KP کی حکومت کا ترجمان بنا ہوا ہے، MQM کے کھاتے پہ سینیٹر بنا تھا، تو انہیں بھیجا گیا زبردستی ڈپٹی
کنوینر بنوایا گیا, ایم کیو ایم میں سپلٹ ہوا, فاروق ستار ان کے ساتھ تھے. کہتے ہیں فاروق ستار پہ انہوں نے بڑی دولت لگائی ہے. پوری ایم کیو ایم جو آج بیٹھی ہے نا, نفرت کرتی ہے ان سے. مگر حدیث نبوی ہے کہ برائی ہو رہی ہے تو طاقت کے زور سے روک دو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو زبان سے منع کرو, اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہاتھ کے اشارے سے منع کرو, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو, گو کہ یہ ایمان کے انتہائی کمزور ہونے کی نشانی ہے. تو یہ آج کی ایم کیو ایم, اس کے بارے میں کہتا ہوں یہ وہ رکھیل ہے بیچاری جو غریب کی جوری ہوتی ہے نا, اس سے بھی کہیں بدتر ہے, جسے اسٹیبلشمنٹ روز رات کو بلاتی ہے کہ آج ٹھیک ہے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے, مطلب نکاح کر لیں گے اور تمہیں باعزت مقام دیں گے, اور صبح تک پھر یوز کرتی ہے اور پھر کہتی ہے اچھا پھر شام کو آنا, آج موڈ نہیں ہے. تو یہ کامران ٹسوری یہ ہیروں کا اسمگلر بھی ہے, یہ تجاوزات بھی ہیں اس کے, اور یہ منی لانڈرنگ میں بھی انوالو ہے. اس کے لوگ کہتے ہیں, اس کے اراؤنڈ کے لوگ کہتے ہیں کیسے, اور یہ کمال سائنسی طریقے سے پاکستان سے آج کل منی لانڈرنگ ہوتی ہے کہ آپ کو امریکہ میں 2 لاکھ, اچھا یہاں ہیوسٹن میں ایسے لوگ موجود ہیں بڑے اوپنلی کہتے ہیں کہ پیسے چاہیے پاکستان سے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, 2 3 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جیسے جب بولو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, 1 منٹ میں آ جائیں گے. تو اچھا یہ بڑے لمبے کھیلوں والے ہیں یہ پسوڑی جو ہے نا, یہ کیا کرتے ہیں, کہا جاتا ہے جو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب, کہ اگر آپ کو امریکہ میں یورپ میں پیسے چاہیے نا تو یہ آسانی سے تو پیسے کالے نہیں ملتے ہیں, تو یہ آپ کو 2-4 قیمتی ترین ہیرے تھما دیتے ہیں کہ جائیے بیچ لیجئے گا وہاں جا کے, اپنا کام نکال لیجئے گا. اور ایک دوسرے کو یہ پیسے بھی پاکستان میں بھی ایسے دیتے ہیں, رشوت برائبری جو پہنچائی جاتی ہے کہ تحفے میں گاڑی دے دی, ایک موٹی ہیرے کی انگوٹھی دے دی جو بڑے کراٹ کی, پتہ مجھے نہیں پتا اس کا کیسا ہوتا ہے, میں تو غریب آدمی ہوں. تو آج صبح بیان آیا محترم جناب ہمارے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا کہ ہم نے پہلے 5 نام دیے تھے گورنر کے لیے, ان پر عمل نہیں ہوا, پھر ہم نے 2 دیے وسیم اختر سابق میئر اور کامران ٹسوری کا, جو ابھی چند 2 ماہ پہلے پارٹی میں آئے, آنے کے بعد 1 ہفتے کے بعد ڈپٹی کنوینر بن گئے, 1.5 مہینے کے بعد جو ہے گورنر بنا دیے گئے, اور اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نومبر میں آرمی چیف بھی یہی لگ جائے گا جس اسپیڈ سے یہ جا رہا ہے, کیونکہ ان کا آدمی ہے نا, کیونکہ گریب کرنا لینڈ یہ وہ سب جگہ سے مال چاہیے ہوتا ہے, ہر جگہ سے. بیلجیم میں جو گھر بنانا یا آسٹریلیا میں جزیرے خریدنا, یہ کوئی ایسے تھوڑی خرید لیے جاتے ہیں, کھربوں پتی کہلاتے ہیں, ایسے تو نہیں کہلاتے ہیں. اور کیڈٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جعلی خبروں پہ غور نہ کرنا, یہ زمیں تیری ہے, یہ جہاں تیرا ہے, مطلب بتاتے لالچ دیتے انہیں, بیان کرتے ہیں. مجھے یاد آیا جعلی خبروں پہ محترم نے کہا نا کہ فیک خبروں پہ کیڈٹ غور نہ کریں, اپنی تربیت پہ توجہ دیں, چھین لیں ان سے ٹیلی فون, ان کے کان بھی بند کر دیں, ان کی آنکھیں بھی پھوڑ دیں, تبھی ممکن ہے یہ سب کچھ, ورنہ اب حقائق آتے رہیں گے. خان کو دیکھیں, لاکھ برا کہوں میں, ایک راستہ تو کھلا ہے, ٹھیک ہے ابھی مخصوص لوگوں تک ہی ہے, ابھی بلوچی اور کراچی میں خالد مقبول صدیقی اور یہ وسیم اختر نسرین جلیل جیسے لوگ بیچارے نہیں بول سکتے. خالد مقبول صدیقی سے تو میں کہوں گا کہ آپ بیمار بھی ہیں, شدید ترین بیمار ہیں, چھوٹے بچے ہیں, آپ نے کبھی کوئی چوری بھی نہیں کی, کوئی ڈکیتی بھی نہیں ماری, کوئی فراڈ بھی نہیں کیا, اپنی پوری زندگی برباد کر دی. بچے لیں واپس آ جائیں, جو وہ کام جو آپ کا ضمیر مانتا نہیں ہے وہ کیوں کرتے ہیں. شاید کوئی بندہ خدا ہے جو ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو, جب آپ کھڑے ہی نہیں رہ سکتے تو آپ کیوں ہیں وہاں پر, کس لیے ہیں. جو میں تو اب یہ کہوں گا کہ جو ایم کے متحدہ پاکستان میں یا ایم کے نام پہ وہاں موجود ہے یا رہنا چاہتا ہے, وہ سمجھ لیں لوٹ مار کا حصہ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ آپ جب اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک ہی نہیں کہہ سکتے, کس مسا بھی نہیں سکتے, اور کھڑا ہونا تو دور کی بات کروٹ بھی نہیں لے سکتے, تو آپ کو کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے, پرسکرپشن لکھ کر دی ہے کہ آپ لیڈری بھی کریں اور آپ قوم کو گمراہ کریں, جھوٹ بولیں اور یقین دلائیں, جھوٹے وعدے کریں, دعوے کریں اور بس تقریر کر کے خوش کرتے رہیں. 35 سال بہت ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں, بہت ہو گئی, انف, بند کریں اب یہ ڈرامہ. اور میں اب کراچی کے عوام سے بھی کہتا ہوں کہ اس جماعت سے دور رہیں, یہ دھوکے پہ کھڑی ہوئی ہے,
اس کے گلے سے لے کر اس کی زبان سے لے کے اس کے پیروں تک زنجیریں ہی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں. خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. یہ چور ڈاکو، آپ اس سے ریاست کا اندازہ لگائیں. وہ نواز شریف کہہ رہے تھے ابھی نندن سر کا ایک انٹرویو چلا ہے یا گفتگو سم تھنگ لائک دیٹ، کتنے لوگوں نے کیا ہے نو آئیڈیا، کہ ہم پہ بڑا ظلم ہوا، ہماری بیوی کا انتقال ہوا تو ہمیں دیکھنے نہیں دیا گیا، بات نہیں کرنے دی گئی، اور میری بیٹی کو جب پتہ چلا تو میرے کندھوں سے لگ کے روئی، اور میری بیوی میری ماں کا جب انتقال ہوا تو میں جیل میں تھا، میری ماں کہتی تھی کہ جب بھی ملنے آتی تھی کہ میں بھی یہیں رہوں گی. سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوتا میاں صاحب. I'm sorry آپ کے ساتھ جو ہوا، I can feel it، مگر غور کریں. آج آپ کا بھائی وزیر اعلیٰ ہے نا، وزیر اعظم ہے. کامران ٹسوری اس کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتا تھا، مگر اقتدار کے لالچ میں آپ لوگ کہیں سے کہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ووٹ کو عزت دیتے دیتے جس طرح آپ نے ووٹ کی لی، پھر آپ نے جس طرح اب اقتدار لیا، اقتدار کے بغیر آپ لوگ رہ نہیں سکتے. آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے جب آپ پہلی بار قائد حزب اختلاف بنے اور آپ اس فوج کے خلاف بول رہے تھے نیو یارک میں مجھے انٹرویو دیتے ہوئے، تو میں نے کہا کہ آپ اس وقت کیوں نہیں چھوڑ دیتے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا قومی تقاضے بھی ہوتے ہیں. آپ لوگ قومی تقاضوں کے نام پر، اور MKM جیسی جماعتیں قومی تقاضوں کے نام پر ہی یہ سارے کھیل کھیلتی رہی ہیں اور ان کی غاصبانہ فطرت کو ہوا دیتی رہی ہیں، ان کی حرص و حوث لالچ کو بڑھاتی رہی ہیں. کب تک کریں گے یہ، اور کتنا کریں گے؟ بس کر دیں آپ لوگ بھی، گھر چلے جائیں. اگر آپ سب خاموشی سے گھر چلے جائیں، کچھ بھی نہ کہیں، انکار کر دیں کہ ہم نے اب یہ حکومت نہیں چلانی، تو شاید کوئی تبدیلی آ جائے. مگر مجھے پتہ ہے یہ میری وشز ہیں، یہ ڈریم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ منع بھی کر دیں گے تو کامران ٹسوری جیسے سینکڑوں پالے ہوئے انہوں نے، ہر جماعت میں ہیں، ہر طبقے میں ان کے لوگ ہیں، اور انہوں نے سیج کیا ہوا ہے، اور بہت ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے ایک صاحب کو صبح فون کیا اور میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے یار اور کیا کریں، کیا کریں بتاؤ، مر جائیں. بچوں کے ساتھ اپنا جنازہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے لوگ ان کی مرضی کے بغیر. ایسے سیج کیا ہوا ہے. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ خاموشی سے دامن نہ جھٹکیں، چھوڑ تو سکتے ہیں نا، دور تو ہو سکتے ہیں نا. صحت کا بہانہ بنا کے کچھ بھی کر کے لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع تو دیں. بس آخر میں یہ کہنا ہے کہ یہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن جسے آپ دہراتے ہیں، اس کے مطلب بھی شاید نہیں سمجھتے. یہ دنیا کو دکھانے کے لیے، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ نعرے تکبیر لگانے سے آپ کی زندگیوں میں تو تبدیلی آئی، جنرلوں کی، سپاہیوں کی زندگی میں بھی نہیں آئی. عوام تو بڑی دور کی بات ہے. مور دین 50% بھوک سے مر رہے ہیں. آپ کا فقر اب ٹوٹل اتنا رہ گیا ہے کہ اقوام متحدہ میں 141 ممالک انکلوڈنگ روس اینڈ چائنا اینڈ امریکہ آپ کی مدد کے لیے قرارداد منظور کر لی. ٹوٹل اتنا فخر ہے اب آپ کے پاس. اس سے ہٹ کے آپ کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. کھولیں آنکھیں، دیکھیں دنیا کو. نعرے لگانے سے جھوٹے جس میں آپ کی نیت شامل نہ ہو، جس میں صرف مکر و فریب ہو، اس سے تبدیلی نہیں آتی. کامران ٹسوری لانے سے، پسوڑی ڈالنے سے سماج میں وہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. غور سے سوشل میڈیا پہ اپنے لوگوں کے خیالات پڑھیں، ان کی فکر دیکھیں، ان کے تھاٹس پر غور کریں. مگر آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ فیک نیوز ہے، دور رہیں. کہ آپ چنگیز خان کے کہے پر عمل کر رہے ہیں کہ کم پڑھو تاکہ کم ڈرو. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ اللہ حافظ. آپ سے کل بات ہوگی.